नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वेरी वार्म वेलकम टू यू ऑल। आज हमारी अकीदा तहवीह की क्लास में हम इंशाल्लाह पॉइंट नंबर 67 डिस्कस करेंगे। गुज़श्ता नशस्त में बात यहाँ तक पहुंची हुई कि हमने पॉइंट नंबर 66 डिस्कस किया था, जिसकी रिकॉर्डिंग मैंने रमजान में अपलोड की थी। आज हम बात को उससे आगे बढ़ाएंगे और पॉइंट नंबर 67 हम डिस्कस करने लगे हैं। तो पॉइंट नंबर 66 था कि अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान मजीद जो नाजिल की है ये सच्चा कलाम है और अल्लाह सुब्हान व तआला ही की तरफ से नाजिल करता है। चलिए अपनी मजलिस का आगाज करते हैं। हम दुरूद शरीफ पढ़ लेते हैं। आप भी दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। तो पॉइंट नंबर 67 है कि वी डू नॉट चार्ज एनीवन ऑफ द अहल क़िबला with being an infidel kafir for committing a sin unless he considers it to be lawful, nor do we say that sin will not harm the sinner merely because he has faith. तो यहाँ पर सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि ये पॉइंट किस चीज के बारे में है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि किसी भी इंसान को, किसी भी मुसलमान को जो अहले क़िबला है यानी क़िबला रुख होकर अल्लाह के सामने खड़े होने वाला मुसलमान है, उसको हम उस वक्त तक काफिर नहीं समझते कोई भी गुनाह करने के लिए जब तक कि वो इंसान उस गुनाह को करने के बाद उसको सही न मान ले। जैसे कि आप समझे जिना है, जिना एक बहुत बड़ा गुनाह है इस्लाम में। अब कोई शख्स जिना करता है और उसको ये कहता है कि ये सही चीज है, तो फिर वो उसको कुफ्र में मिलाने वाली चीज है। तो इसको बताया गया है यहाँ पर। और इसके अलावा ये भी बताया गया है इस पॉइंट में कि हम ये कहते हैं कि जो गुनाह है वो किसी भी शख्स को इस वजह से नहीं हार्म करता बिकॉज ही हैज फेथ, यानी कि मतलब ये है इसका कि आप कोई गुनाह कर रहा है तो वो गुनहगार जो है उसको उसका गुनाह जरूर मिलेगा। अगर वो ईमान वाला है तब भी उसको उसके गुनाह का पूरा पूरा हिसाब देना जरूरी है। और ये समझ लेना कि ये गुनाह करने की वजह से मुझे कोई खतरा या कोई गुनाह नहीं, गुनाह करने की वजह से मुझे कोई सजा नहीं होगी, ये गलत है। क्योंकि अगर हम ईमान वाले हैं तब भी हम पर लाजिम है कि हम गुनाह को गुनाह समझें। हम में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो गुनाह को गुनाह नहीं समझते। जैसे कि आजकल के ज़माने में समझने के एतबार से मैं बता रही हूँ कि मिक्स्ड गैदरिंग्स जो है, मेल्स और फीमेल्स के अंदर पर्दे का कोई निज़म नहीं होता। मेल्स फीमेल्स कॉमन एरिया में बैठे होते हैं दावतों में। तो ये दायरे इस्लाम में इसको गुनाह समझा गया है ना कि मर्द औरत एक साथ मतलब पर्दे का कोई निज़म ना हो, ये गुनाह की चीज है। तो जब गुनाह इंसान कर रहा है और ये सोच कर रहा है कि ये गुनाह करने से मुझे कोई नुकसान नहीं होगा, तो फिर वो गलत चीज है। ईमान वाला होने के बावजूद भी हमें गुनाह को कभी भी ये नहीं समझना चाहिए कि इससे मुझे कोई हार्म नहीं होगा। बेसिकली कोई भी गुनाह आप करें, कोई भी गुनाह हमसे सरजद होता है तो उसका नुकसान हमें, चाहे वो दुनिया में हो या आखिरत के एतबार से हो, उसका हमें जजा और सजा का जो है अल्लाह सुब्हान व तआला के पास निज़ाम है रिवॉर्ड और पनिशमेंट का, तो इसको हम सभी को फेस करना जरूरी है। तो ये हमारा पॉइंट नंबर 67 है। इसकी हम थोड़ी सी और वजाहत देख लेते हैं। तो अहले क़िबला किसे कहा जाता है? अहले क़िबला जो है उन सारे मुसलमानों को और ईमान वालों को कहा जाता है जो ये यकीन रखते हैं कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी हमें तालीमात दी है वो सच्ची हैं और वो उस पर भरोसा रखते हैं। तो ऐसे लोगों को ईमान, जिनके पास सही ईमान है, जो अल्लाह के साथ किसी को शरीक नहीं ठहराते
اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بھی مانتے ہیں اور ان کی بتائی ہوئی ہر بات کو سچا مانتے ہیں، ان کو قبلہ کہا جاتا ہے۔ تو اہل قبلہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو مسلمان کہلاتے ہیں، جن کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے، تو ان کو اہل قبلہ کہا گیا۔ ہم نے ابھی اوپر پوائنٹ ڈسکس کیے ہیں نا، اس میں وہی بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو اہل قبلہ ہے، ان میں سے کسی بھی شخص کو، یعنی کہ کوئی بھی مسلمان کو ہم تب تک کافر نہیں سمجھتے۔ تو یہاں پہ جو ہے دوسرے جو ڈیوینٹ گروپس تھے، ان کے نزدیک ایسا ان کا ایمان تھا کہ اگر کسی سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور وہ اس کو صحیح بھی اور وہ اس کو صحیح نہیں سمجھتے، تب بھی وہ کافر ہے۔ تو یہ صحیح نہیں، عقیدہ نہیں ہے۔ ہمیں کیا بتایا گیا ہے کہ اگر کوئی گناہ کر بھی رہا ہے تو آپ اس کو کافر نہیں کہہ سکتے نا، جب تک کہ وہ اس گناہ کو صحیح نہ سمجھے۔ اس کو گناہ ہی نہ سمجھ کر اگر وہ کر رہا ہے تو پھر وہ چیز اس کو کفر سے ملاتی ہے۔ لیکن اگر اس کے دل میں یہ استحضار ہے، اس کو یہ پتا ہے کہ میں جو کر رہا ہوں یا میں کر رہی ہوں یہ غلط ہے، تو پھر وہ ایمان سے تو خارج نہیں ہوتا نا، تو وہ گناہ جو کر رہا ہے اس کو سزا ملے گی، لیکن اس کا ایمان جو ہے وہ باقی ہوتا ہے، تو اس کو ہم کافر نہیں کہہ سکتے۔ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی بتایا گیا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو جس کو اللہ نے ان لافل بنایا ہے، جیسے کہ گناہ کی چیزیں ہیں، جتنے بھی گناہ ہیں، اللہ نے بتا دیے حدود ہمیں کہ ہمیں کیا چیز کرنی ہے، کن چیزوں سے روکنا ہے، کن چیزوں سے رکنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں واضح طور پر بتا دیا ہے۔ تو اب جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے حدود کو پیدا کر دیے ہیں، اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ جو حدود ہے یہ دنیا کے حساب سے دے آر نارمل، وی کین ڈو دس، وی کین ڈو دیٹ، تو پھر گویا یہ چیز اس کو کفر میں ملانے والی ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اللہ کی سیٹ کردہ باؤنڈریز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمارے لیے سیٹ کی ہے، اس کو انسان پامال کر کے اس کو یہ سمجھے کہ اس کو اگر میں بریک کر رہا ہوں، یہ رولز کو اگر میں بریک کر رہی ہوں، تو آئی ایم ناٹ کمیٹنگ اینی سن، وہ گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے، تو پھر یہ سب سے بڑا اس کو کفر میں لے جانے والی چیز کا سبب بنتی ہے۔ تو ہم سبھی کو چاہیے کہ جب ہم سے کوئی بھی گناہ ہو جائے، چاہے وہ چھوٹا گناہ ہو یا بڑا گناہ ہو، ہم سبھی کو چاہیے کہ ہم کثرت سے استغفار کرنے والے بنیں، کیونکہ ایسے بہت سارے گناہ ہوتے ہیں جس کو ہم کر کے بھول بھی جاتے ہیں، جن کی معافی ہم اللہ سبحانہ وتعالی سے نہیں مانگتے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی زبانوں سے اللہ کا ذکر بھی جاری رکھیں اور ساتھ ہی ساتھ استغفار کا اہتمام کریں، تاکہ ہم اللہ کے نزدیک ان گناہوں کی بھی معافی مانگنے والے بن جائیں جن کو ہم کر کے بھول گئے ہیں نا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم استغفار کا بہت اہتمام کریں انشاءاللہ۔ اس کے علاوہ یہاں پہ یہ بتایا گیا ہے کہ صحیح عقیدہ یہ ہے کہ انسان کسی کو، آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ کسی کو بھی کوئی بھی مطلب ایک فرقے کا شخص دوسرے فرقے والوں کو کافر کہہ دیتا ہے، جیسے کہ آپ دیکھیں بریلوی ہو گیا یا اہل حدیث ہو گیا، یہ سارے جو بھی ڈفرینٹ ڈفرینٹ سیکٹس بنے ہوئے ہیں، ایک شخص دوسرے شخص کو کافر کہہ دیتا ہے، لیکن اتنا آسان نہیں ہے کسی کو کفر سے ملانا۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں ایسے الفاظ استعمال کرنے سے اپنے آپ کو روکنا چاہیے، کیونکہ آپ کسی کے بھی ایمان کا لیول جج تبھی کر سکتے ہیں جب اس کا عقیدہ صحیح، unless and until یہ پروف نہیں ہو جاتا کہ اس کا عقیدہ صحیح نہیں ہے، یعنی کہ اس کے بلیفز اور جو وہ کر رہا ہے وہ صحیح نہیں ہے، تب تک وہ شخص کافر نہیں کہلایا جائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بنی اسرائیل کے جو ہے دو ریلیٹیوز تھے۔ among the tribes of Israel there were two relatives، دو ریلیٹیوز تھے،
اینڈ اس میں سے ایک گنہگار تھا اور ایک نیکوکار تھا، یعنی کہ ایک بہت بڑا گناہ کرنے والا تھا اور ایک بہت متقی اور پرہیزگار تھا۔ تو جب کبھی وہ جو نیکوکار تھا وہ بدکار کو دیکھتا کہ وہ گناہ کرتا تو وہ اس کو اس سے روکنے کی کوشش کرتا۔ جو نیکوکار تھا، جو نیک بندہ تھا، وہ جو بندہ جو گناہ کر رہا ہوتا وہ اس کو ہمیشہ روک رہا ہوتا کہ تم یہ مت کرو کیونکہ تمہیں اس سے بچنا چاہیے۔ تو ایک دن ہوا یہ کہ وہ دوبارہ جب وہ کام کر رہا تھا تو یعنی وہ جو بدکار تھا وہ دوبارہ گناہ کرنے لگا، تو جو نیکوکار تھا اس نے اس سے کہا کہ رک جاؤ۔ تو اس کے دوست نے کہا جو دوست ان دا سینس جو دوسرا شخص جو گناہ کر رہا تھا اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، لیو می ٹو مائی لارڈ، مجھے میرے رب کے حوالے کر دو، تم کیا میرے نگہبان ہو، تم کیوں مجھے بار بار روکتے ہو؟ تو اس نے کہا کہ اللہ کی ذات کی قسم کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو بھی جب تک نہیں معاف کرتا جب تک وہ اپنے گناہوں سے معافی نہ مانگ لینا اور رک نہ جائے۔ تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ he said by God he will never forgive you and will never admit you into paradise. When they died they were presented to God. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک جب دونوں مر گئے، جب اللہ کے نزدیک ان دونوں کو پیش کیا گیا تو جو نیکوکار تھا اس کے زبان سے کیا الفاظ نکل گئے کہ اگر کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قسم کہ اللہ تمہارے کو کبھی بھی معاف نہیں کرے گا اور تم کبھی جنت میں نہیں جا سکتے۔ تو وہ نیک جو شخص تھا اس کو اپنی نیکی پر بڑا آپ سمجھے یقین تھا کہ وہ جنت میں جائے گا، اور جو شخص گناہ کر رہا ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ تو ہوا کیا، جب دونوں کا انتقال ہوا اور اللہ سبحانہ کے تعالیٰ کے پاس وہ حاضر ہوئے تو جو نیکوکار بندہ تھا اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سوال کیا کہ تم کیا مجھے جانتے ہو، کیا تمہارے پاس اختیار ہے؟ تو اس نے کہا اس نے اس بدکار کی کیونکہ یہاں پہ ہوا کیا، جو نیکوکار شخص تھا اس نے اپنی نیکی کو مقدم سمجھا کہ مجھے اس نیکی کی وجہ سے میں جنت میں چلے جاؤں گا، اور جو شخص گناہ کر رہا تھا اس کو بڑی گری ہوئی نگاہ سے دیکھ کر بلکہ اس نے فیصلہ کر دیا نا، فیصلے والے الفاظ کہہ دیے کہ تم جنت میں جا ہی نہیں سکتے، اللہ کی قسم کہ اللہ تمہیں کبھی معاف ہی نہیں کرے گا۔ تو ہم کسی کے بارے میں یہ کہہ ہی نہیں سکتے کہ اللہ ان کو معاف نہیں کرے گا، وہ اس کا اور اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، ہم کون ہیں نا فیصلہ کرنے والے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس نیکوکار شخص سے قیامت کے دن یہی سوال کرتے ہیں کہ کیا تمہارے پاس اختیار تھا جو تم نے کہہ دیا کہ تم مجھے جانتے ہو؟ تو وہ جو بدکار شخص تھا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے کہا کہ جنت میں داخل ہو جاؤ، تم میری رحمت سے جنت میں جانے والے بن جاؤ گے۔ اینڈ جو نیکوکار بندہ تھا اسے جہنم میں اللہ نے ڈال دیا۔ تو اس سے ہمیں پتہ کیا چلا کہ ہمیں کبھی بھی ہماری کوئی بھی نیکی ہم اگر کر بھی رہے ہیں تو اس پہ نہ تو اترانا چاہیے، اور نہ کوئی اگر گناہ کر رہا ہے تو اسے گری ہوئی نظر سے دیکھنا چاہیے کہ یہ گناہ کر رہا ہے، کیونکہ اللہ کا اور اس کے درمیان کا جو معاملہ ہے ہم جج کرنے والے بالکل نہیں بننا چاہیے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ ہم انسانوں میں یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ ہم کسی کو اگر کوئی گناہ کرتے دیکھتے ہیں تو آپ کو روکنا چاہیے، اچھی چیز ہے کہ ایمان والا جو ہوتا ہے دوسروں کی بھی فکر کرتا ہے کہ وہ خود بھی جنت میں جائے اور دوسروں کو بھی جنت میں لے جانے والا بنے۔ لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ آپ جو گناہ کرنے والا ہے یا گناہ جس سے ہو رہا ہے اس کو یہ سمجھیں کہ وہ جنت میں جا ہی نہیں سکتا، وہ اتنا بڑا گنہگار ہے، بدکار ہے، اس کے پاس کوئی نیکی ہی نہیں ہے، وہ کیسے جنت میں جا سکتا ہے؟ اور اگر اس کے کمپیریزن میں آپ یہ سوچنے لگے کہ میرے پاس تو بہت ساری نیکیاں ہیں، میں جنت میں جانے والی ہوں، اگر آپ خود سے پری ڈٹرمائن کر لیتے ہیں تو پھر یہ صحیح چیز نہیں ہے، یہی یہاں پر بتایا گیا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس میں یہ چیز ایڈ کی ہے کہ اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، جو نیکوکار بندہ تھا اس نے ایک الفاظ کہے نا
جس نے اس کی زندگی کو برباد کر دیا اور اس کی آخرت کو بھی برباد کر دیا. تو اسی وجہ سے بتایا جاتا ہے، بڑے فرماتے ہیں علماء کرام اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے بھی ہمیں یہی بات ملتی ہے کہ انسان کو اپنی زبان پر قابو رکھنا چاہیے. کیا الفاظ وہ زبان سے نکال رہا ہے، کیونکہ آپ کو نہیں پتا کہ آپ جو زبان سے الفاظ نکال رہے ہیں اس کا سامنے والے پر کیا اثر ہو. اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت کے معاملے میں تو انسان کو بڑی ہی احتیاط کے ساتھ اپنی زبان سے کوئی بھی بات نکالنی چاہیے. جیسے آپ دیکھیں یہ دو شخص جو تھے ان میں سے ایک بہت گنہگار بدکار تھا، لیکن دوسرا شخص جو تھا وہ اتنا نیکوکار تھا، لیکن اس کے باوجود اس کی زبان سے ایسے الفاظ نکلے کہ تم اللہ کی قسم کہ اللہ تمہیں کبھی معاف ہی نہیں کرے گا اور تم کبھی جنت میں جاؤ گے ہی نہیں. اس نے یہ کہہ دیا. تو یہ صحیح چیز نہیں ہے نا کہ ہم ڈٹرمائن کریں کہ کون سا شخص جنت میں جانے والا ہے، کون جہنم میں جانے والا ہے. ہمیں کوئی اس بات کا علم ہی نہیں ہے. تو اس معاملے میں کوئی بھی چیز کہنے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو روکنا چاہیے. اس کو یہاں پہ بتایا گیا. تو یہی اس پوائنٹ کا ایمفسس ہے کہ کسی کو بھی آسانی سے جو انسان کہہ دیتا ہے نا کہ کافر ہو جائے، تو کافر انسان تب تک نہیں ہوتا جب تک کہ وہ کوئی ایسے گناہ کا ارتکاب نہ کر لے جس کو وہ صحیح سمجھے، لافل سمجھے، جبکہ اللہ نے اس کو منع کیا ہے. اور یہ بھی پوائنٹ میں یہ انکلوژن ہے کہ کوئی بھی گناہ ہم کریں تو اس کا نقصان اس کو ملتا ہی ملتا ہے. یعنی کہ اس کی سزا اسے کاٹنی ہی ہوگی، چاہے وہ دنیا کے معاملوں کے اعتبار سے ہو یا آخرت کے اعتبار سے ہو. گناہ جب انسان کرتا ہے تو پھر اس کی سزا لاحق ہوتی ہے، چاہے پھر وہ ایمان والا ہی کیوں نہ ہو. اس کو یہاں پہ بتایا گیا ہے. تو کسی کو کافر بولنے سے پہلے ہمیں رک جانا چاہیے. کسی کو ایسے ہی منہ اٹھا کر کافر کہہ دینا یہ بالکل صحیح اور درست طریقہ نہیں ہے. تو یہ گویا آپ سمجھے سمرائزیشن ہے پوائنٹ نمبر 67 کا. چلے ہم آگے بڑھتے ہیں انشاءاللہ. پوائنٹ نمبر 68 ہم ڈسکس کرنے لگے ہیں. تو پوائنٹ نمبر 68 ہے کہ we hope that the righteous among the believers will receive Allah's pardon and be sent to paradise through his mercy, but we cannot be certain about them. یعنی کہ اس پوائنٹ کا سب سے پہلا حصہ جو ہے میں اس کو پہلے بتا دیتی ہوں، پھر ہم انشاءاللہ ریمیننگ پوائنٹ ڈسکس کریں. تو اس پوائنٹ نمبر 68 کے پہلے والے حصے میں کیا ہے، یہی بتایا جا رہا ہے، یہ بھی اس سے انٹر کنیکٹڈ ہے 67 والے پوائنٹ سے، کہ انسان کوئی بھی شخص ہو، کوئی نیکوکار ہو، کوئی نیک بندہ ہو، وہ نیک عمل جب کرتا ہے تو ہم امید رکھ سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں جنت میں داخل کریں. لیکن اس کی کوئی بھروسہ نہیں ہے نا کہ آپ اپنے نیک عمل کی وجہ سے جنت میں جائیں گے، بلکہ سب سے گارنٹی والی چیز یہ ہے جس پہ انسان کا ایمان اور عقیدہ ہونا چاہیے کہ ہمارے عمل تو اس قابل قبول ہے نہیں، اس لائق ہے نہیں کہ اللہ قبول کرے، لیکن ہم اللہ ہی کی رحمت سے، اللہ ہی کی مرضی سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں، اور جہنم کی آگ سے بھی ہم محفوظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی رحمت سے رہ سکتے ہیں. انسان کو اپنے کوئی بھی عمل پر اتنا بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ وہ یہ کہہ بیٹھے کہ میں اس عمل کے کرنے کی وجہ سے جنت میں جانے والا ہوں گا، جبکہ انسان کو ہر چیز کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت سے منسوخ کرنا چاہیے اور اس کی رحمت کا ہمیشہ طلبگار ہونا چاہیے. تو انسان اگر نیک عمل کرتا ہے تو امید رکھے کہ میرے یہ عمل کی وجہ سے اللہ مجھ پر رحم کر دے، جس کی وجہ سے میں جنت میں جانے والی بن جاؤں. تو یہ ہمارے پوائنٹ کا فرسٹ والا پارٹ ہے. اور اس کے بعد آگے یہ بتایا جا رہا ہے کہ we cannot testify that they will certainly go to paradise. یعنی کہ کوئی انسان یقین کے ساتھ یہ نہیں کہہ سکتا کہ تم یہ نیک عمل کرتے ہو یا تم اتنے نیک انسان ہو تو تم گارنٹی جنت میں جانے والے بن جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی رحمت پر بھروسہ رکھیں کہ ہمارے اعمال کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ کی رحمت کی بنیاد پر ہم جنت میں جا سکتے ہیں.
انسان کو یہ بھروسہ نہیں ہونا چاہیے کہ میرے یہ نیک اعمال اتنے ہیں جن کی وجہ سے میں جنت میں جا سکتی ہوں۔ اس کے بعد یہ بھی بتایا گیا کہ as for wrongdoers we pray to Allah to forgive them although we do fear for them we are not in despair for them، یعنی کہ جو گنہگار ہے، جو بدکار ہے، ان کی ہدایت کے لیے ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں، لیکن ہم اور اللہ کے عذاب سے ڈرتے ہیں، لیکن ہم یہ کبھی نہیں سمجھتے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مرضی ہے، وہ اللہ چاہے تو ان کے کتنے بھی گناہ ہو ان کو معاف کر دے۔ تو یعنی کہ یہ پوائنٹ سے یہی بتایا جا رہا ہے کہ کسی بھی شخص جو گنہگار ہے، بدکار ہے، اس کو حقیر نظر سے نہ دیکھیں کہ یہ اللہ کے پاس معافی کا حقدار ہی نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک ہر ایک شخص، چاہے وہ نیکوکار ہو یا بدکار ہو، ہر ایک شخص اللہ کی رحمت کا طلبگار بھی ہونا چاہیے، اور اللہ کی رحمت اس پر ہوتی ہی ہوتی ہے، چاہے وہ نیکوکار ہو یا بدکار ہو۔ بتاتے ہیں بڑے علماء اکرام کہ جب نیکوکار بندہ اللہ کو پکارتا ہے نا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جواب دیتے ہیں ایک دفعہ، اور جب بدکار یا گنہگار اللہ کو پکارتے ہیں نا تو اللہ کی رحمت جو ہے اس کی طرف 3 دفعہ متوجہ ہوتی ہے کہ میرا بندہ تو یہ واقعہ موسیٰ علیہ السلام کا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے تھے نا، تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے پوچھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر کوئی نیک شخص، کوئی نیکوکار، نیک بندہ آپ کو پکارتا ہے تو آپ کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں اس کی طرف ایک دفعہ رحمت سے متوجہ ہوتا ہوں۔ تو اسی طریقے سے موسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال کیا کہ جب بدکار یا گنہگار شخص آپ کو پکارتا ہے تو پھر آپ اسے کیا جواب دیتے ہیں؟ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہتے ہیں کہ میری رحمت اس کی طرف 3 دفعہ متوجہ ہوتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے سوال پوچھتے ہیں کہ یا رب ذوالجلال، آپ جب نیکوکار بندہ پکارتا ہے تو آپ اس کی طرف ایک دفعہ متوجہ ہوتے ہیں یا رحمت کی نظر اس کے اوپر ہوتی ہے، لیکن جب بدکار یا گنہگار بندہ آپ کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو آپ سے سوال کرتا ہے، دعا کرتا ہے، تو آپ اس کی طرف 3 دفعہ اللہ کی رحمت اس کی، یعنی کہ جو بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ریسپانس دینے کا طریقہ ہے وہ 3 ٹائمز ملٹیپلائی ہو کے اتنا انٹینسیفائی ہو کے لیے ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ سوال پوچھا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ جواب دیا کہ اے موسیٰ، اے میرے پیارے موسیٰ علیہ السلام، جو نیک بندہ ہوتا ہے نا اسے اپنی نیکی پر یقین ہوتا ہے کہ میں میری نیکی کی وجہ سے جنت میں چلے جانے والا بنوں گا، یہ نیکی کے کرنے کی سبب سے مجھے جنت مل جائے گی۔ لیکن جو گنہگار یا بدکار بندہ ہوتا ہے اسے تو صرف اور صرف اللہ ہی کی رحمت پہ بھروسہ ہوتا ہے نا، کیونکہ اس کے پاس تو کوئی عمل ایسا ہوتا ہی نہیں ہے کہ وہ قابل قبول ہو نا، تو اس کا جو اخلاص ہوتا ہے کہ میں اگر جنت میں جا سکتا ہوں یا جا سکتی ہوں تو صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی رحمت سے جا سکتی ہوں۔ تو یہ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے اعمال جب کریں تو یہ اچھی امید تو رکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا اچھا اجر دیں گے، لیکن یہ کبھی بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ اس نیک عمل کی وجہ سے مجھے جنت مل سکتی ہے یا اس نیک عمل کی وجہ سے ہی میں جنت میں جاؤں گی، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ ہم سب کے سب انسان، سارے کے سارے لوگ صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کی رحمت کی وجہ سے جنت میں جا سکتے ہیں، نہ کہ ہمارے اعمال ایسے ہیں کہ اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں۔ اگر آپ کے اعمال اللہ کے نزدیک قابل قبول ہوں گے بھی تو بھی آپ کو قیامت کی اس ہولناکی میں صرف اور صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی کا رحم اور فضل و کرم ہی بچا سکتا ہے، اور وہی آپ کو جنت میں لے جانے والا بن سکتا ہے۔ تو یہ ایمفیسس ہے اس پوائنٹ میں، یہی سمجھایا گیا ہے۔ تو جو ہے یہاں پر اگزامپل دے کے سمجھایا جا رہا ہے، جو آتھر ہے انہوں نے لکھا ہے کہ ایوری مسلم مسٹ بلیو ان واٹ دا آتھر has said۔ آتھر کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ concerning himself and others، یعنی کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اپنے بارے میں اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو باتیں ہمیں بتائی ہیں اس پر ایمان رکھنا، یہ ہماری عقیدے کا اہم حصہ ہے۔
Allah subhanahu wa ta'ala has referred to all these points in Quran. قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے جگہ جگہ پر ہمیں ان ساری چیزوں کے بارے میں الگ الگ آیتوں میں وضاحت کے ساتھ سمجھایا نا. جیسے کہ آپ دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں those whom they call upon to desire for themselves means to access to their Lord, even those who are nearest. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیشہ قرآن مجید میں فرماتا ہے نا جب بندہ مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب ہم پکارتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگتے ہیں تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ضرور سن رہا ہوتا ہے. اور اللہ کی جو رحمت ہے اس کا طلبگار بھی ہوتے ہیں اور اللہ کی وہ نا امید نہیں ہوتا نا. اللہ کی ذات سے نا امیدی جو ہے وہ کفر سے ملا دیتی ہے. تو انسان کو کبھی بھی نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت سے ہمیشہ انسان کو ہوپ فل رہنا چاہیے. یہی بتا جا رہا ہے کہ اس آیت میں کہ دے ہوپ فار ہز مرسی اینڈ فیئر ہز wrath. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت پر وہ یقین رکھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر رحم و کرم فرمائے گا اور ہمیں عذاب قبر سے بچائے گا، جہنم کی آگ سے بچائے گا، ان ساری چیزوں سے، اور اس کے غضب سے وہ ڈرتے ہیں. یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ وہ ایسے اعمال کرنا چاہتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہو جائے اور ایسے اعمال سے وہ بچنے کی کوشش کرتے ہیں جن سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں. For the wrath of your Lord is something to take heed of. یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ قرآن مجید میں جگہ جگہ واضح طور پر یہ بیان فرماتے ہیں کہ جو قیامت میں جو شخص جہنم کے عذاب سے جس کو مطلب دیا جائے گا وہ غمگین اور پچھتا رہے ہوں گے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایمان والوں کو جگہ جگہ پر یہ وارن کر رہا ہوتا ہے کہ ہمیں اس جہنم کی آگ سے بچنا چاہیے جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے. کیوں؟ کیونکہ انسان کو چاہیے کہ جب اللہ نے ہمیں اس دنیا میں بھیجا تو اس کو اس کی بتائی ہوئی طریقے سے زندگی گزارنی ہے. اس کا بہترین اگزامپل یہ سمجھیں، آپ اگر کوئی دوسری کنٹری میں جا کر رہنے لگتے ہیں آپ کو سب سے پہلے وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشن سے اکسٹم ہونا پڑتا ہے. اگر آپ وہاں کے رولز اینڈ ریگولیشنس کو نہیں فالو کریں گے آپ کے بیک ہوم کنٹری میں جو آپ رولز یا آپ جس بھی طریقے سے رہتے تھے کیا آپ اسی طریقے سے دوسری جگہ پر آنے کے بعد رہ سکتے ہیں؟ نہیں رہ سکتے. آپ کو ہر اس چیز کو سیکھنا پڑتا ہے، ہر اس رولز اینڈ ریگولیشنس کو فالو کرنا پڑتا ہے جو وہ اس پرٹیکولر کنٹری میں اپلیکیبل ہے. تو اس سے پتہ یہ چلا سمجھنے کے اعتبار سے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے رہنما بنا کر بھیجا. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ہر چیز کے بارے میں بتایا ہے کہ زندگی کے ہر شعبے میں ہمیں اپنی زندگی کو کیسی گزارنی ہے نا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید اتاری جس کے ذریعے سے تمام عالم کے لوگوں کے لیے اللہ نے رہنمائی کا ذریعہ بنا دیا. تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھیں، سمجھیں، سیکھیں تاکہ ہم اس کو اپنی زندگیوں میں لانے والے بنیں تاکہ ہم جنت میں جانے والے بن سکیں نا. تو یہی یہاں پر اس پوائنٹ میں واضح طور پر بتایا جا رہا ہے کہ جہنم کی آنکھ سے بچتے ہیں وہ لوگ جو اللہ کی رحمت کے طلبگار بھی ہوتے ہیں لیکن اللہ کے غضب سے ڈرتے بھی ہیں اور اس ڈرنے کی وجہ سے وہ گناہوں سے بچ جاتے ہیں. تو مسند احمد اور ترمذی میں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ جو صدقہ اور خیرات کرتے ہیں اور ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی ہوتا ہے یعنی کہ اللہ کے خوف سے یعنی کہ جہنم کی آگ سے بچنے کی نیت سے وہ اللہ کی راہ میں پیسے صدقہ اور خیرات کرتے ہیں تو اور وہ لوگ جو زنا بدکاری یہ سب کرتے ہیں تو کیا یہ ایک دوسرے کے برابر ہو سکتے ہیں؟ نہیں ہو سکتے نا. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا اور یہ کیا حدیث ہے میں دوبارہ آپ سے
ڈیٹیل میں بتاتی ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ asked Prophet صلی اللہ علیہ وسلم if the words those who dispense their charity with their hearts full of fear refer to those who are guilty of adultery, drinking and theft. یعنی یہ جو آیت اللہ نے نازل کی نا کہ جو اللہ کی راہ میں پیسے خرچ کرتے ہیں اپنے دل میں خوف رکھ کے، تو کیا یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ جس کے دل میں زنا یا بدکاری یا چوری کرنے کی وجہ سے دل میں خوف ہے، وہ اس کے بعد اگر وہ چیریٹی کر رہے ہیں، کیا یہ آیت ان کو ریفر کرتی ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، نو ڈاٹر آف صدیق، یعنی کہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی، they are the ones who fast, pray and give alms and fear that their deeds may not be accepted. تو جن سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے نا، جن لوگوں سے گناہ سرزد ہو جاتا ہے اور جب پھر وہ نیک اعمال کرنے لگتے ہیں تو ان کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے کہ ہمارا عمل قابل قبول نہیں ہے، اللہ ہی کی رحمت سے ہم جنت میں جا سکتے ہیں. وہ روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ دیتے ہیں اور اپنے گناہوں پر ڈر رہے ہوتے ہیں کہ یہ میری پکڑ کا سبب نہ بن جائے، اور وہ ہمیشہ اللہ سے معافی مانگ رہے ہوتے ہیں اور استغفار کر رہے ہوتے ہیں. اس کو یہاں پر بتایا گیا. امید ہے کہ آپ کو یہ پوائنٹ جو ڈسکس کیا گیا ہے یہ اچھے سے سمجھ میں آ گیا ہوگا. کافی ایزی تھا یہ پوائنٹ. چلیں اب ہم اگلے پوائنٹ کی طرف بڑھتے ہیں آگے. پوائنٹ نمبر 69. پوائنٹ نمبر 69 میں ہے anyone who feels secure from Allah's punishment or who loses hope in his mercy falls outside the realm of Islam. یعنی کہ وہ شخص جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پکڑ کا جو اللہ نے نظام بنایا ہے، قیامت کا دن ہو گیا یا پھر کوئی بھی عذاب جو ہے، اس کو اگر وہ جھٹلاتا ہے، یعنی کہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کی پکڑ کو وہ جھٹلاتا ہے اور اللہ کی ذات بابرکت جو ہے، اللہ کی رحمت ہے، اس سے نا امید ہو جاتا ہے، نامراد ہو جاتا ہے کہ میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی، اب میں دعا ہی کیوں کروں، ایسی چیزیں جو انسان جب کہہ دیتا ہے نا، تو پھر وہ اس کو کفر سے ملانے والا ہوتا ہے، اس کو دائرہ اسلام سے باہر نکال دیتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے. کبھی بھی انسان کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ نا امیدی جو ہے وہ انسان کو کفر تک لے جاتی ہے اور اسے دائرہ اسلام سے باہر لے جاتی ہے. The correct course for the اہل قبلہ lies in between these two ways. یعنی کہ وہ لوگ جو ایمان والے ہیں، ہمارا صحیح عقیدہ کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت پر ہمیں، اللہ کی رحمت پر ہمیشہ یقین ہونا چاہیے کہ چاہے کوئی بھی حالات ہو جائے. میں آپ کو اگزامپل دینے کے لیے یہاں پہ یہ بولوں گی کہ آپ سمجھیں کہ کوئی ایک شخص ہے، اس کی زندگی میں اتنے برے حالات ہو رہے ہیں یا اسے کچھ ایسی بیماری سرزد ہو گئی ہے جس کے دنیاوی اعتبار سے آپ سمجھے کوئی اسباب پہ سمجھ میں نہیں آتے کہ وہ ٹھیک ہو سکتے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی اسے اللہ کی رحمت اس کو مایوس نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ شفا دینا چاہے تو دواؤں کی اور دواؤں کے طریقوں کی یا جو ٹریٹمنٹس ہوتے ہیں یا جس طریقے علاج ہوتے ہیں، ان ساری چیزوں کی ضرورت ہی نہیں ہوتی نا. اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر کسی کو کوئی چیز عطا کرنے کا فیصلہ کر لے تو وہ تو بس اللہ چاہتا ہے اور وہ ہو جاتی ہے. تو ان سارے بیچ کی جو انٹرمیڈیٹ چیزیں ہیں، ان ساری چیزوں کی تو ضرورت ہی نہیں رہتی. تو یہی بتایا جا رہا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی ذات بابرکت سے ہمیشہ ہوپ فل رہیں کہ اللہ کی ذات جو ہے وہ اتنی مرسیفل ہے، اللہ کی مرضی سے ہمیں کبھی بھی نامراد نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اگر کوئی شخص ہے وہ یہ سوچتا ہے کہ میرا تو کام بنتا ہی نہیں ہے، میں دعا کیوں کروں، اب وہ دعا سے جب رک جاتا ہے تو اس کو نہ تو اس کی عبادتوں میں اس کو مزہ آنے لگتا ہے، نہ وہ دھیان سے نماز پڑھ رہا ہوتا ہے، اب نہ وہ
پہلے تو دھیان سے نہیں پڑھ رہا ہوتا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہوتے ہوتے وہ نماز ہی نہ پڑھنے لگے، اس کے دل میں شیطان ایسا ڈال دے کہ میں یہ نیک اعمال کروں ہی کیوں، میری تو دعا قبول ہی نہیں ہوتی اور میرے کوئی کام بنتے ہی نہیں ہیں۔ وہ دھیرے 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 ہوتا یہ ہے کہ وہ دائرہ اسلام سے باہر چلے جاتا ہے۔ انسان کی زندگی میں ہمیشہ ایسے حالات آتے ہیں جب وہ نامراد ہو جاتا ہے۔ تو نامرادی سے کا معنی کیا ہے جو یہاں پہ بتایا جا رہا ہے، اس کو یہ نوٹ کریں کہ انسان کا کسی بھی انسٹنس میں جب اس کے کوئی تکلیف پیش آتی ہے، ایموشنل ہونا، رونا یا کوئی کچھ ایسا فیل کرنا کہ اس کو اس انسٹنس میں کوئی چیز سمجھ میں نہیں آنا، یہ سارے ہیومن ٹینڈنسیز ہے اور ہر کسی کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ جو نام مرادی اور کفر سے ملا دینے والی، اللہ کی مرضی میں بھروسہ ہی نہیں رکھنے والی بات جو بتائی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ انسان لانگ ٹرم کے لیے، یعنی کہ اب اللہ کی ذات سے اس کا بھروسہ ہی ہٹ جاتا ہے۔ آپ یہ سمجھیں کہ میری طرف اللہ کی ذات متوجہ ہی نہیں ہے معاذ اللہ، اور میں جو چاہ رہا ہوں وہ ہو ہی نہیں رہا ہے، لہٰذا میں یہ کروں گا ہی نہیں، تو یہ غلط عقیدہ ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہم انسانوں کے نیچر میں ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ کبھی لو فیل کریں، لیکن آپ کو اپنے آپ کو ریمائنڈ کرنا ہے کہ ہم یہ دنیا میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں بھیجا ہے، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں آزماتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہر کسی کو الگ الگ طریقے سے آزما رہا ہے، تو یہ بھی ایک آزمائش ہے اللہ کی طرف سے، تو اس پر ہم صبر کرنے والے بنیں۔ بے انتہا مشکل ہے صبر کرنا، لیکن ہم سبھی کو بار بار اپنے آپ کو یہی ریمائنڈ کرنا ہے کہ ہم اس دنیا میں آئے ہی ٹیسٹ دینے کے لیے نا، وی آر ان ٹو دس ورلڈ ٹو گیو دا ایگزامینیشن۔ ہم یہ بھول بیٹھے ہیں کہ ہمارے دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اسی وجہ سے ہم اتنے انڈلج ہو جاتے ہیں دنیاوی چیزوں میں کہ لانگ ٹرم کے لیے وہ چیز انسان کے دل اور دماغ پہ ایسا اثر کر رہی ہوتی ہے کہ پھر وہ اس کو اللہ کی ذات بابرکت سے ہوپ فل فیل کرنے سے دور لے جا رہی ہوتی ہے۔ تو ایسی چیزوں کو اپنے اندر آنے سے روکنا چاہیے، اور یہ کب ہو سکتا ہے جب آپ ریگولرلی قرآن مجید پڑھا کریں، اس کو ترجمہ اور تفسیر سے پڑھا کریں، تاکہ آپ کو پتہ چلے نا اللہ سبحانہ وتعالیٰ قرآن مجید میں کیا کیا فرما رہے ہیں اور کس کس طریقے سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ ایک ایمان والے کو آزمایا کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ جگہ پر واضح طور پہ یہ فرمایا کہ ہم نے دنیا میں انسانوں کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ تم میں سے دیکھیں کہ اچھا اعمال کون کرتا ہے، کون نیک اعمال لے کر ہمارے پاس واپس آتا ہے، اور تم میں سے اچھا شخص کون ہے اور برا شخص کون ہے۔ تو اللہ نے جب ہمیں دنیا میں بھیجا ہے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا حساب و کتاب کل قیامت میں کریں گے، لیکن اس کے لیے ہمیں اس دنیا ہی میں محنت کرنی ہے۔ ہم آج یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ ہم اگر دنیا حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صبح سے شام تک ہماری جو 24 گھنٹے والی زندگی ہے مکمل ہمیں دنیا ہی کے لیے ڈیڈیکیٹ کرنی ہے، تبھی ہماری لائف بن سکتی ہے۔ اسی کے برعکس آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ یہ سوچ بیٹھے ہیں کہ اگر آپ کوئی محنت ہی نہیں کریں گے اور آپ کو آسانی سے جنت مل جائے گی، تو یہ بھی غلط چیز ہے، کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ہمیں تمام چیزیں بتا دی ہے کہ جنت میں جانے والے کیا اعمال ہے جن کو ہم کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں بنا کچھ کرے ہی جنت میں چلے جاؤں گی، بے شک اللہ کی رحمت، اللہ کے فضل و کرم سے تو ہر شخص جنت میں جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ بالکل نہیں ہے کہ انسان اللہ نے جو اوبلیگیشنز دی ہے، جیسے ہمیں نماز پڑھنے کا حکم ہے، وقت پر نماز پڑھنے کا حکم ہے، روزے رہنے کا حکم ہے، ان ساری چیزوں کو وہ چھوڑ دے اور یہ کہے کہ میں اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتا ہوں، اللہ چاہا تو میں جنت میں چلے جاؤں گا۔ بے شک اللہ چاہے تو آپ جنت میں جا سکتے ہیں، لیکن بڑے یہی بتاتے ہیں، علماء کرام ہمیں یہی تعلیم دیتے ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہمیں یہی تعلیم دی ہے کہ اللہ کی ذات پر توکل کریں، لیکن اللہ نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا ہے اس کو کرتے ہوئے اللہ کی ذات پر توکل رکھیں۔ جیسے کہ اس کا اگزامپل اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا کہ ایک شخص نے جب یہ پوچھا کہ یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میری اونٹنی کو میں اللہ کے حفاظت میں اس کو اگر میں چھوڑنا چاہتا ہوں تو کیا میں اس کی رسی کو باندھوں یا اسے بنا باندھے چھوڑ دوں، یہ سوچ کر کہ اس کی حفاظت اللہ سبحانہ وتعالیٰ کرنے والا ہے۔
تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی فرمایا کہ تم اس اونٹنی کی جو رسی ہے اس کو باندھو، اس کے بعد یہ توکل رکھو کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ اس سے پتہ یہی چلتا ہے ہمیں کہ ہمیں کوئی بھی عمل جو ہے اس کو کرنا چاہیے، اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات بابرکت پر توکل رکھنا چاہیے اور کانسٹنٹلی کرتے رہنا چاہیے، چاہے وہ آپ کو فروٹفل نظر آئے یا نہ آئے۔ اللہ کی ذات بابرکت سے ہمیشہ ہوپفل رہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے بہت زیادہ رحم کرنے والے، فضل کرنے والے، مہربان آقا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت کا عالم یہ ہے کہ آپ سوچیں ایک ماں جب ایک بچے سے، جب کسی کو کوئی بیٹا یا بیٹی ہو جاتی ہے تو ایک ماں اتنی اس کے معاملے میں ایموشنل کنسرنڈ ہوتی ہے کہ اس کو اگر بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو ماں کو تکلیف ہوتی ہے نا، بچے کو اگر بخار ہوتا ہے تو ماں کو تکلیف محسوس ہوتی ہے، باپ کو تکلیف محسوس ہوتی ہے۔ تو والدین کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسا بنایا کہ بچوں کو کوئی تکلیف ہو تو والدین کو تکلیف ہوتی ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے کہ ایک نہیں بلکہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے۔ تو ہم کس طریقے سے اللہ کی ذات سے نامراد ہو نا، اور یہ سوچے کہ بظاہر کوئی فروٹفل آپ کے کام بنتے ہوئے نظر نہ آئے، تب بھی آپ یہ ہوپ نہ چھوڑیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہے تو آپ کی بگڑی بن سکتی ہے۔ چاہے آپ کو کوئی وہ کام کے بنتے ہوئے آثار نظر نہ آئے، تب بھی آپ یہ بھروسہ رکھیں کہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کے لیے مقدر رکھا ہے اس میں آپ کے لیے خیر بھی ہوگی، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ ہر بندے کی طرف 70 ماؤں سے زیادہ متوجہ ہے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم پر ضرور رحم و کرم فرمائے گا۔ اس کو یہاں پر بتایا گیا ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ جو ہے وہ ہے پوائنٹ نمبر 70۔ پوائنٹ نمبر 70 میں بتایا گیا ہے کہ one does not leave the realm of ایمان except by repudiating what brought him into it۔ تو یہاں پر یہی بتایا جا رہا ہے کہ انسان جو ہے دائرہ اسلام سے اس وقت تک نہیں نکلتا جب تک کہ وہ کوئی ایسے کلمات یا کوئی ایسی باتیں یا کوئی ایسے عمل کو صحیح نہ سمجھے جو اللہ نے منع کیا ہے، اور کوئی ایسی چیز کو کر نہ لے جو اسلام میں بتایا گیا ہے کہ یہ کفر سے ملا دینے والی چیز ہے، تو تب تک وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہوتا ہے۔ تو یہاں پر جو لکھنے والے ہیں، جو مصنف ہے، the author is countering here the view of Khawarij and the Mutazila who say that whoever commits a major sin kabira ceases to be a believer۔ تو یہ جو ڈیوینٹ گروپس تھے خوارج اور متزلہ پرانے زمانے میں، آج یہ ایگزیکٹلی خوارج یا متزلہ نام سے ایگزسٹ نہیں کرتے، لیکن ان کے ٹیچنگز جو ہے وہ ابھی بھی بہت سارے فرقوں میں موجود ہے۔ اسی وجہ سے ہم عقیدہ تہویہ پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو۔ تو یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ ان کا یہ جو ڈیوینٹ گروپس تھے، ان کا یہ عقیدہ تھا کہ اگر کوئی کبیرہ گناہ کر لیتا ہے، کسی سے کوئی کبیرہ گناہ ہو جاتا ہے، تو پھر وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، جبکہ یہ صحیح عقیدہ نہیں ہے۔ تو یہاں پر یہی ری انفورس کرا جا رہا ہے کہ he is reinforcing what he said earlier. We do not call anyone of the اہل قبلہ infidel کافر۔ ہم کسی کو اس وقت تک کافر نہیں کہتے on the account of a sin۔ کسی گناہ کی بنیاد پر اسے کافر نہیں کہا جاتا نا، اگر کسی سے کوئی زنا ہو جاتا ہے، اگر کوئی شخص زنا کر لیتا ہے تو کیا ہم اسے کافر کہہ دیں گے؟ نہیں کہہ سکتے۔ اس کی گناہ کرنے کی وجہ سے ہم اسے کافر نہیں کہیں گے۔ unless he believes that it is lawful۔ unless and until، اب وہ زنا کر رہا ہے اور زنا کرتے ہوئے یہ کہہ رہا ہے کہ زنا کوئی برا کام نہیں ہے، اس کو وہ صحیح کام سمجھ رہا ہے، lawful سمجھ رہا ہے، تب وہ دائرہ اسلام سے باہر ہوتا ہے۔ unless and until وہ دائرہ اسلام سے باہر نہیں ہوتا۔ تو اس پوائنٹ کے بارے میں بھی ہم نے اچھا خاصا ڈسکشن آلریڈی کر لیا ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے تقریباً 4 پوائنٹس ڈسکس کیے ہیں،
امید ہے آپ کو یہ سارے پوائنٹس اچھے سے سمجھ میں آ گئے ہوں گے. انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں پوائنٹ نمبر 71 سے ڈسکشن کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ دعا ہے کہ ہمارے جڑنے کو، سننے کو ہم سبھی کے لیے قبولیت کا درجہ عطا فرمائے اور ہم سب کو صحیح عقیدے پر رکھے اور مرتے وقت ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرمائے اور ہم اس دنیا سے رخصت ہوں تو اللہ کا نام لے کر رخصت ہوں تاکہ ہم سب جنت میں جانے والے بن جائیں. ان تمام سیشنز کا بیس اور آئیڈیا یہی ہے کہ ہمارا عقیدہ صحیح ہو. جب ہمارا عقیدہ صحیح ہوگا تو ہمارے جو عمل ہے، جو بھی ہم عمل کر رہے ہیں وہ اللہ کے نزدیک قابل. بتایا جاتا ہے کہ کوئی بھی عمل اللہ کے نزدیک قابل قبول ہو اس کے 3 شرط ہوتے ہیں. سب سے پہلے تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر ہو، وہ عقیدہ صحیح ہو اور جس طریقے سے کرنے کے لیے بتایا ہو اسی طریقے سے وہ عمل کیا گیا ہو، تبھی وہ اللہ کے نزدیک قابل قبول. اللہ کے ساتھ ہمیں کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے، کسی اور کو یہ نہیں سمجھنا ہے کہ کسی اور کے سبب سے یہ کام بن رہا ہے. اللہ ہی کی ذات سے ہونے والا ہے، اللہ ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہمارے ہر چیز کا مالک ہے. یعنی کہ ہماری زندگی، موت، حیات، ہماری زندگی میں پیش آنے والے ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہی ہے. اس پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. انشاءاللہ اگلی نشست ہوگی اگلے سنڈے 11 بجے اور سیرت کی کلاس ہوگی سیٹرڈے 11 بجے ایسٹرن اسٹینڈرڈ ٹائم. انڈین اسٹینڈرڈ ٹائم از 8:30 PM دونوں بھی دن سیٹرڈے اینڈ سنڈے. تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس سیشن میں بھی جوائن کیا کریں. چلیں مجلس کے اختتام کی دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. جزاک اللہ خیر.